इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आप सभी हजरात का फिर से खैर मकदम है। मैं डॉक्टर इरफान रशीद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। हम स्पेशल स्टडी ऑफ मिर्ज़ा गालिब यानी मिर्ज़ा गालिब का खुसूसी मुताला पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहला ब्लॉक कंप्लीट किया है। अब हम दूसरे ब्लॉक की इकाई 6 आज पढ़ने जा रहे हैं। उन्वान है गालिब की मुंतखब गज़लों की तशरीहात। इससे पहले कि हम गालिब की इन मुंतखब गज़लों की तशरीह आपके सामने रखें तो पहले इस शेर से हम शुरू करते हैं। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। वली के घर से निकल कर रवां दवा है गज़ल, कसम गज़ल की अब भी नौजवां है गज़ल। नाज़रीन, जिस गज़ल का हम आज यहाँ आपके सामने तशरीह पेश करेंगे, यानी इसको हम इसके माना, इसकी लफ्जियात, इसकी तशरीह क्या हो सकती है कि गालिब ने किन मानों में इस गज़ल को पेश किया है, वो गज़ल आज हम यहाँ आपके सामने पेश करने की ज़हमत फरमाएंगे। आप सब ने वो गज़ल सुनी होगी। मतलब कुछ इस तरह से है, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाए अगर एतबार होता। तो सबसे पहले गालिब ने इस गज़ल की शुरुआत इस मतला से की है, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। मतला, क्या आपको मालूम है कि मतला किसे कहते हैं? गज़ल के फन के लिए मतला का होना जरूरी है। पहला शेर जो गज़ल का कहलाता है वो कहलाता है मतला, यानी जब शायर अपनी गज़ल शुरू करता है तो जो इस पहले शेर की टेक्निक कहलाती है उसका नाम है मतला। लफ्ज मतला का माना है तुलू होना, यानी इससे गज़ल शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो शेर होता है इसके दोनों मिसरे आपस में हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। अगर आप इस शेर की बात करेंगे, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, विसाले यार, इसमें यार और दूसरे में अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इंतजार यार, यानी अलिफ और रे और होता ये तो रदीफ कहलाया, और इससे पहले जो यार और इंतजार है ये काफिया कहलाता है। तो जहां तक इस शेर के मानने का ताल्लुक है, तो इस शेर में आपको लग रहा है कि कोई ऐसा लफ्ज है जिसको माने पहनाने की कोशिश करनी है, यानी इसको माने बताने की जरूरत है, वो है लफ्ज विसाल। विसाल वस्ल से निकला है, यानी मुलाकात, यानी जब महबूब और आशिक के दरमियान जब हिज्र होता है, जब दूरी होती है, उसके बाद ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। इनके इस मिलन को उर्दू जुबान में जिस लफ्ज से पुकारा जाता है उस लफ्ज को कहते हैं विसाल। इसीलिए इसके जो अपोजिट में हम इस्तेमाल करते हैं हिज्र। हिज्र मीन्स दूरी, विसाल मीन्स मुलाकात। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता। अगर हम इसके इस डायमेंशन से तशरीह करने की कोशिश करेंगे कि गालिब इस शेर में, ये शेर आप ऐसे लिखना, ये शेर गालिब की एक गजल से लिया गया है, ये शेर मतला है, और इस शेर में शायर
یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا. ارے میری قسمت میں یہ نہیں تھا کہ مجھے محبوب کی ملاقات نصیب ہو جائے. یعنی میری زندگی میں یہ لکھا ہی نہیں تھا کہ مجھے محبوب کا وصل، مجھے محبوب کا ملن نصیب ہو. کیوں؟ اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. اگر مجھے کتنی ہی زندگی کیوں نہ دی گئی ہو، اگر مجھے کتنا ہی انتظار کیوں نہ پڑتا، لیکن یہ میری بد نصیبی ہے، یہ میرے مقدر میں لکھا تھا کہ آپ کو محبوب کا وصال کبھی ہوگا ہی نہیں، تو یہ میری زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی محبوب کا وصال نصیب ہو سکتا تھا. اگر میں کتنا ہی جیتا، اگر مجھے کتنی ہی عمر کیوں نہ دی جائے، تو یہ اس شعر کے یہ معنی ہو سکتے ہیں. اور دوسرے معنی ہم یہ بھی لے سکتے ہیں، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا. اگر مجھ سے کہا جاتا کہ آپ کو جو یہ تکلیف ہم نے دیے ہیں، جو یہ پریشانیاں ہم نے آپ پہ وارد کیے ہیں، دیے ہیں، مشکلات ہم نے آپ پہ جو ڈائے ہیں، ظلم ہم نے آپ پہ جو کیے ہیں، اگر اس سے زیادہ مشکلات اور پریشانیاں میری زندگی میں ہوتی اور مجھے صرف یہ کہا جاتا کہ ایک نہ ایک دن آپ کو محبوب کا وصال ضرور نصیب ہوتا، تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں آرام سے زندگی گزار لیتا اور اسی سہارے گزار لیتا کہ مجھے ایک نہ ایک دن مجھے اپنے محبوب کی ملاقات ضرور ہوگی. تو یہ اس کے دوسرے ڈائمینشنز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے غالب کی شاعری میں جو ہم نے تہداری پڑھی ہے، کہ غالب کی شاعری میں تہداری ہے، غالب کی شاعری میں جو موضوعات ہیں اس میں تنوع ہے، جو معنی اس میں تکثیریت ہیں. تو اس شعر سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے شعر کی کوئی ایک مکمل تشریح ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں. اس کے در کھلے رہتے ہیں اور ہم صرف معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے طریقے سے غالب کے کسی بھی شعر کو ڈیکانسٹرکٹ کھول سکتے ہیں، اس کی تشریح کر سکتے ہیں. چلیے دوسرا شعر. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جائے اگر اعتبار ہوتا. تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا. ارے یہ جو محبوب سے ابھی غالب باتیں کر رہا ہے کہ تیرے وعدے پر جیے ہم، یعنی تیرے وعدے پر ابھی تک ہم کیا جیے ہوئے ہیں. یعنی اب تک ہم جس سہارے، جس آس سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہی وعدہ ہے. تو یہ جان جھوٹ جانا، یعنی جو آپ نے وعدہ کیا تھا نبھانے کا، لیکن آپ نے وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں کیا ہے کہ خوشی سے مر نہ جائے اگر اعتبار ہوتا. ارے میرے محبوب، مجھے آپ پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ کو ہم پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر مجھے آپ پہ اعتبار ہوتا کہ آپ ایک نہ ایک دن آپ کی ضرور ملاقات ہوگی، یہ ہجر کٹ جائے گا اور وصال ضرور ہوگا، میں تیرے وعدے پہ خوشی سے آرام سے مر جاتا، مجھے کوئی گلہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ آپ نے نہیں نبھایا ہے، اسی لیے مجھے آپ کے وعدے پہ یہ گلہ ہے، یہ شکوہ ہے کہ جو وعدہ آپ نے کیا ہے وہ آپ نے نبھایا نہیں ہے. اسی لیے مجھے کسی وعدے پہ، آپ کے وعدے پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر اعتبار ہوتا، اگر بھروسہ ہوتا آپ پہ، تو میں اپنی زندگی کو خوشی خوشی آپ کے لیے قربان کر دیتا. تو یہ غالب کی دوسرے شعر کی تشریح ہو سکتی ہے. دوسرے معنی کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. ارے میں خوشی سے مر جاتا، میری زندگی میں خوشی اتنی زبردست ہوتی، میں مر جاتا اگر مجھے آپ کے وعدے پہ بھروسہ ہوتا،
اگر مجھے یہ بھروسہ ہوتا کہ آپ ایک نہ ایک دن ضرور آ جاؤ گے، اگر میرے دل میں یہ اطمینان ہوتا کہ میرا محبوب ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا، تو میں اسی خوشی پہ، اسی آنے کی خوشی میں اس اعتبار پہ، میں آپ کے وعدے پہ اپنی جان نچھاور کر دیتا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے یہ وعدہ ہی نہیں کیا، یہ اعتبار ہی میرا کھو دیا ہے، اسی لیے مجھے آپ کی کسی بات پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تیسرا شعر اسی غزل کا، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اس میں جو لفظ ہیں پہلے مصرے میں وہ ہیں تیر نیم کش، اور دوسرے لفظ ہے دوسرے مصرے میں خلش۔ تیر نیم کش، تیر نیم کش یعنی وہ تیر جو آدھا کھینچا ہوا ہو، یعنی جب ہم تیر کمان میں تیر ڈالتے ہیں اور جب ہم پوری کمان زور سے نہیں پکڑتے ہیں، جب ہم آدھی ہی کمان کھینچتے ہیں اور تیر لگاتے ہیں نشانے پہ، اس کو بولتے ہیں آدھا کھینچا ہوا تیر، اور اس تیر کو بولتے ہیں تیر نیم کش، خلش، چبن، کسی نوکیلی شے کا داخل ہونا۔ جب کسی جگہ تیر چبھ جاتا ہے اور اس کے بعد جو درد اٹھتا ہے، اس درد کو بولتے ہیں خلش۔ دیکھو غالب نے کیا کہا، کوئی میرے دل سے پوچھے، ارے کوئی میرے دل سے پوچھے کیا، تیرے تیر نیم کش کو، ارے جو میرے دل سے، میرے دل کی جو ابھی کیفیت ہے، جو ادکھلی آنکھوں سے جو میرے دل پہ آپ نے تیر پھینکا ہے، جو وار کیا ہے، وہ تیر میرے دل کے اندر ہی چبھا۔ اگر وہ تیر جگر کے پار ہوتا تو اتنی اس میں شدت نہیں ہوتی، اتنی اس میں درد نہیں ہوتا، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اگر یہ تیر میرے دل کے پار ہوتا تو مجھے اس میں اتنی خلش، اتنی چبھن نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جو تیر آپ نے آدھ کھلی آنکھوں سے میرے دل پہ مارا، یہ تیر میرے جگر کے اندر ہی چبھا، اور یہ ابھی اندر ہی ہے، یعنی جو پریشانیاں، جو تکلیف، یہ ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، یہ ابھی میری زندگی میں باقی ہے۔ اگر یہ تکلیف اس طریقے سے آتے اور اس طریقے سے چلے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھا، لیکن یہ تکلیف، یہ پریشانیاں، یہ آسائشیاں، یہ میری زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں۔ آسائشیاں، یہ پریشانیاں، انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ اسی لیے غالب نے کہا ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، ارے کوئی میرے دل سے پوچھے کہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے، ادکھلی آنکھوں سے جو آپ نے میرے دل کے اندر تیر پھینکا ہے، اس کی چبھن کتنی خطرناک ہے، اس کا تکلیف کتنا خطرناک ہے، اس کی پریشانی کتنی خطرناک ہے، اس کا درد کتنا خطرناک ہے، اس کی خلش کتنی سخت ہے، یہ میرا دل ہی جانتا۔ اگر آپ نے تیر پورے زور سے لگایا ہوتا تو میرے جگر کے پار ہوتا، تو مجھے اتنی پریشانی، اتنی سختی، اتنا تکلیف نہیں ہوتا۔ اس لیے غالب نے یہاں جو، اگر ہم اس کے ایک اور ڈائمنشن کی بات کرتے ہیں کہ یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یعنی یہ محبوب سے خفا ہے، محبوب سے شکوا کرتا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے میری زندگی میں آئے اور وہی اٹک کے رہے، اگر آپ آتے اور چلے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتا، یا جو غالب کے 7 بچے پیدر پہ بیک ٹو بیک، جو غالب کے 7 بچے مر گئے ہیں،
اس کی وجہ سے غالب کی شخصیت پر کیا اثرات پڑے ہیں ایک غالب ہی جانتا ہے. ایک برابر غالب اپنی ابتدائی عمر سے یتیم ہوئے اور لاسٹ تک غالب نے کبھی آسائشی دیکھی ہی نہیں. اس لیے غالب نے کہا کہ مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. یہ جو رنج ہے، رنج سے کھو کر انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. اگر کوئی تکلیف ہوتا آ جاتا اور نکل جاتا، اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جو تکلیف آپ کا جان لیوا بن جاتا ہے، آپ کی جان سے چلی جاتی ہیں، تو یہ تکلیف عمر بھر رہتا ہے. تو یہ غالب کی اس شعر کی تشریح ہو سکتی ہے. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسہ، کوئی چار ساز ہوتا کوئی غم گسار. کیا بہترین شعر ہے غالب نے کہا. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسہ. ارے یہ دنیا کی جو دوستی ہے، یہ جو ہمدرد مجھے دکھائے کہ یہ ہمدرد ہے آپ کا، یہ دوست ہے آپ کا، یہ ہم نوا ہے آپ کا، یہ غم گسار ہے آپ کا، یہ چارہ ساز، ارے یہ کوئی نہیں ہے. کوئی نصیحت کرنے والا، ناسہ مینز نصیحت کرنے والا. ارے مجھے کوئی دنیا میں نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ملا. کسی نے میری ٹانگ نہیں کھینچی، کسی نے میرا کان نہیں پکڑا، کسی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا، بیٹا آپ غلط کرتے ہیں، بیٹا آپ یہ کرتے ہیں، میں یتیم پیدا ہوا یتیم ہی مر گیا. اس لیے غالب نے کہا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسہ. ارے یہ تھوڑی دوستی ہے کہ جب دوست نصیحت کرنے والا ہو تو وہ کوئی دوست تھوڑی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار. چارہ ساز مینز حل تلاش کرنے والا، غم گسار مینز غم بانٹنے والا. ارے میں نے زندگی میں یہ تمنا کی ہے، میں نے زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو اتنی دیر سے کیوں ملا ہے مجھے. مجھے زندگی سے یہی گلا ہے کہ مجھے کوئی چارہ ساز نہیں ملا، کوئی غم گسار. یعنی جتنے بھی دوست مجھے دنیا میں ملے وہ دوست صرف نام کے دوست تھے، وہ صرف خالی ایسے ہی میرے ساتھ دوستی انہوں نے کی ہے. کبھی نہ انہوں نے مجھے نصیحت کی، نہ میرے کسی کام کو حل تلاش کرنے کی کوشش کی، نہ کوئی میرا غم انہوں نے بانٹا ہے. یعنی یہ جو غالب نے جو یہاں بولنے کی کوشش کی ہے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسہ، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. ارے میں نے زندگی میں یہ امید کی تھی کہ میرا کوئی ایسا دوست ہوتا، جو ایسا دوست ہوتا جو میرے غموں کی تلاش کرتا، ان کا حل کیا ہے، جو میرا غم گسار ہوتا، جو میرے غم بانٹنے والا ہوتا. لیکن ایسا کوئی میری زندگی میں نہیں ملا. یعنی مجھے زندگی سے یہی گلا ہے کہ مجھے ایسا کوئی نصیحت کرنے والا، ایسا کوئی چارہ ساز، ایسا کوئی غم گسار ابھی تک نہیں ملا جو مجھے، جس سے میری زندگی کو فائدہ پہنچے، جس سے میری زندگی سنور جاتی. لیکن ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. ہو گئی یہ شعر. ایک اور شعر. رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کی پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا. پھر سے سنیے. رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کی پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا. اس میں لفظ پہلے شعر میں ہے رگ سنگ، دوسرے شعر میں ہے شرار. اس میں ٹپکتا، لہو، پتھر، تھمنا، اس سبھی سے آپ بخوبی واقف ہوں گے. لیکن اس میں جو لفظ ہے جس پہ آپ سٹرس کریں گے، جس پہ آپ سوچیں گے، وہ لفظ ہے رگ سنگ اور دوسرا لفظ ہے شرار. رگ سنگ پتھر پر ہلکے گہرے لمبے نشانات. شرار مینز آگ کی چنگاری. سنیے. رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کی پھر نہ تھمتا. ارے یہ میرا لہو ایک ایسا لہو ہے
یہ ایسا خون ہے کہ اگر یہ ایک بار ٹپک گیا، اگر یہ ایک بار جاری گیا آنکھوں سے یا کسی زخم سے یہ ایک بار نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ارے یہ اس پتھر کی مانند ہے جس پتھر پہ ہلکے گہرے لمبے نشانات لگے ہوئے ہیں جو کبھی مٹتے نہیں ہیں۔ میری زندگی میں جو یہ غم ہے، ان غموں کی وجہ سے میری آنکھوں سے جو اشک نکلتے ہیں، جو آنسو نکلتے ہیں، وہ آنسو کبھی تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا، ارے یہ غم جو میری زندگی کو لگے ہوئے ہیں، یہ غم اگر یہ غم شرار ہوتے، اگر یہ غم چنگاری ہوتی تو یہ پورے جسم کو، میرے جسم کو راکھ کر دیتی، آپ کو بھی راکھ کر دیتی، پورے علاقے کو راکھ کر۔ لیکن یہ غم ہے، یہ پریشانیاں ہیں، یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے محبوب سے یہاں غالب مخاطب ہیں کہ جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ اے میرے محبوب، جو غم میری زندگی میں ہے، اگر یہ ایک دن شرار کی صورت اختیار انہوں نے کی، اگر یہ کبھی آگ کی صورت انہوں نے اختیار کی تو یہ بسم کر دے گی آپ کی پورے باڈی کو اور میری باڈی کو بھی۔ اسی لیے یہاں غالب نے کہا ہے رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کی پھر نہ تھمتا۔ ارے یہ جو لہو ہے جو میں اپنے غم میں بہا رہا ہوں، یہ جو لہو ہے یہ پھر ٹپکتا اس طرح سے ہے، یہ پھر تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ اس لیے یہ میرے غم اتنے زبردست ہیں، اگر یہ شرار بن گئے، اگر یہ چنگاری کی صورت نے اختیار کی ہیں تو یہ اس کے بعد یہ چنگاری یہ پورے میری شریر کو، پورے میرے جسم کو ختم کر دے گی۔ غم اگرچہ جاں غسل ہے، پہ کہاں بچپن کی دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ غم اگرچہ جاں غسل ہے، پہ کہاں بچے کی دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ اگر ہم اس کو دوسرے مصرعے سے شروع کریں گے، غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا، یعنی غالب کو یہ معلوم تھا کہ اگر میرے دل میں، اگر میری زندگی میں عشق کو ختم کیا جائے گا، عشق کو مٹا دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا تو مجھے دوسری پریشانی اوڑھ لے گی، وہ ہے غم روزگار۔ یعنی ابھی تو میں صرف ایک وجہ سے پریشان ہوں کہ میری زندگی میں غم ہے۔ میری زندگی میں کون سے غم ہیں؟ عشق کے غم، اور انہی عشق کے غموں میں الجھا رہا ہوں، مجھے کوئی سلجھاؤ نہیں ہے اپنی زندگی میں۔ اگر میری زندگی میں کبھی سلجھاؤ آیا بھی تو اگر یہ غم ختم ہو گئے تو اس کے بعد دوسری پریشانی میرے دل میں آ جائے گی، وہ ہے ذریعہ معاش، وہ ہے کمانے کی فکر، وہ ہے روزگار کی تلاش۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے میں اپنے غموں سے مطمئن ہوں، میں اپنے عشق کے غم سے مطمئن ہوں۔ کیوں؟ اگر یہ غم میں نے چھوڑ دیے تو میری زندگی میں دوسرے غم جمع ہو جائیں گے اور وہ غم روزگار کے غم ہوں گے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں میں انہی غموں کے سہارے اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ غم اگرچہ جاں غسل ہے، پہ کہاں بچپے کی دل ہے۔ غم اگرچہ جاں غسل ہے، پہ کہاں بچے کی دل ہے۔ ارے مجھے معلوم ہے جو غم ہے یہ جاں غسل ہے۔ جاں غسل مینز تباہ کرنے والا غم۔ جو میری زندگی میں غم ہے
یہ جو میری زندگی میں پریشانیاں ہیں، یہ جو میری زندگی میں تکلیف ہیں، یہ جو میری زندگی میں مشکلات ہیں، یہ مجھے معلوم ہے یہ وہ غم ہے، یہ اس وقت ختم ہو جائیں گے جب میرا دم، جب میری موت ہو جائے گی، جب میری وفات ہو جائے گی۔ پہ کہاں بچے گی دل؟ ارے کیا، کہاں سے میں اپنے دل کو بچاؤں؟ کہاں سے میں اپنے دل کو بچاؤں؟ ارے یہ وہ دل نہیں ہے، یہ بچپن کا دل نہیں ہے، یہ بچوں کا دل نہیں ہے، ارے یہ وہ دل ہے جو تمام چیزیں اپنے اوپر مسلط کرتا ہے۔ اسی لیے مجھے ان غموں سے کبھی نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اگر ان غموں سے مجھے نجات مل گئی ہے تو اس کے بعد مجھے دوسرے غم اپنانے ہوں گے جو روزگار کے غم ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو انسانی زندگی ہوتی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ غالب کا ہی شعر ہے کہ میری زندگی میں بہت سی خواہشات تھیں، میری زندگی میں بہت سی تمنائیں، آرزویں تھیں کہ ان کو میں کب پوری کروں، ان کو میں کب اپنی زندگی میں دیکھوں کہ غم، یہ جو پریشانیاں ہیں اب ختم ہو گئی ہیں، اب میری زندگی میں صرف آسائشیں ہیں، اور جو میں نے خواہشیں کی ہیں، جو میری تمنائیں کی ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں، اب مجھے زندگی میں کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن پھر بھی انسان کہے گا کہ اگر یہ خواہش، اگر یہ چیز میری ضرورت پوری ہوگی تو اس کے بعد جتنی بھی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انسان کو اگر 10 ضروریات وہ پوری ہو جائیں گے، اس کے بعد 10 اور ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی دنیا میں مطمئن نہیں ہے، کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو مطمئن بیٹھا ہوگا کہ میری زندگی کی ساری آسائشیاں، ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ اسی لیے انسان جو ہے یہ خود غرض ہیں، یہ لالچی ہیں، اس کے دل میں حرص ہیں، اور یہ جو حرص اور لالچ ہیں یہ اس کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیکھی۔ جو انسان 100 کماتا ہے وہ 1000 کی تلاش میں ہے، جو 1000 کماتا ہے وہ 1,00,000 کی تلاش میں ہے، جو 1,00,000 کماتا ہے وہ کروڑوں اربوں کی تلاش میں ہے، اور اسی کے سہارے، اسی کے سلسلے میں انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی اس شعر کا لب لباب ہے، اور یہی اس شعر کا اصل معنی ہے۔ کہوں کس میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ گر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، یا اس سے پہلے کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے۔ ارے میں کس کس سے بتاؤں، میں کس کس سے کہوں۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا بشیر بدر کا، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہی شعر دیکھ لیجیے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے۔ ارے میں کس کس کو بتاؤں، میں کس کس سے اپنے دل کے واردات، میں کس کس سے اپنے تجربات، میں کس کس سے اپنے تکالیف شیئر کروں کہ شب غم کیا ہے۔ شب غم مینز غم کا شب، غم کی رات، پریشانی کی رات۔ ارے کس سے کہوں کہ شب غم کس کو کہتے۔ اے لوگو، اگر آپ کو معلوم ہو جائے گا
کہ شب غم کیسی بلا ہے، کیسی بری بلا ہے۔ ارے مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھا کہ اگر مجھے ایک بار اپنے محبوب کے لیے مرنا ہوتا تو میں کب کا مر چکا ہوتا، لیکن مجھے ہر رات، ہر دن، مجھے ہر سمت مجھے یہاں مرنا پڑتا ہے۔ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، ارے مجھے کیا برا تھا مرنا، میرے لیے کوئی پرواہ نہیں تھا۔ اگر مجھے اپنی زندگی کو ختم کرنا تھا تو میں نے کب کا ختم کر چکا ہوتا، لیکن یہ جو میں ہر شب، ہر رات میری زندگی میں غم، پریشانیاں جلوگر ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں، ان کی وجہ سے میں پل پل مر رہا ہوں، ان کی وجہ سے میں ہر سمت مر رہا ہوں، ان کی وجہ سے میں ہر دن مر رہا ہوں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ ارے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھا، اگر مجھے صرف ایک بار مرنا ہوتا تو میں مر چکا ہوتا، لیکن یہ جو میری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان کی وجہ سے میں بار بار مر چکا ہوں۔ ایک اور تشریح، ارے یہ جو آپ موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے، یہ جو آپ اس کی فکر کر رہے ہو، یہ جو آپ اس کا ڈنڈورا پیس رہے ہو، ارے یہ موت کوئی موت نہیں، کیونکہ یہ موت اگر کسی کو کوئی خطرناک سی خطرناک تکلیف آج کے سینیریو میں دیکھا جائے تو CA خطرناک بیماری ہے کینسر، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب موت آ جاتی ہے تو وہ ساری تکالیف ختم۔ لیکن جو پل پل مرتا ہے، جو پل پل جو یہاں ہر دن، ہر ٹائم، ہر سمت، ہر وقت، یہاں ہر لمحہ یہاں گٹ گٹ کے مر جاتا ہے، وہ اسی کو بولتے شب غم بری بلا۔ ارے یہ جو میری غم کی رات ہے، یہ خطرناک رات ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ گر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ گر کے دریا۔ ارے یہ جو مر کے ہم رسوا ہو گئے، یہ جو ہم مر کے رسوا ہو گئے ہیں، مجھے تمنا ہے کہ یہ جو میری موت ہے، یہ جو میں مر کے رسوا ہو گیا ہوں، مجھے امید ہے اگر میں گر کے دریا ہوتا، اگر میں دریا میں ڈوب جاتا تو میری لاش بھی دنیا والوں کو نہیں ملتی، نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا، نہ کہیں مجھے جنازہ پڑے جاتے، نہ کہیں مجھے کوئی جنازہ پڑتا، اور نہ کہیں میری قبر ہوتی، نہ کہیں میرا مزار ہوتا۔ یہ اس کے لٹرل میننگ۔ اگر ہم اس کے ایک اور معنی میں جانے کی کوشش کریں گے تو اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں، ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ گر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا۔ شاعر اپنی دیوانگی، اپنی زندگی کی تلخ حقیقت کو یہاں پیش کرتا ہے کہ یہ جو زندگی میں رسوا ہو گیا ہوں، اپنی عادات کی وجہ سے، اپنے جذبات کی وجہ سے، اپنے اطوار کی وجہ سے، اپنے اس انا کی وجہ سے جو میں زندگی میں پریشان ہو گیا ہوں، ارے اس سے بہتر تھا کہ میرا جنازہ کہیں اٹھتا نہ تھا، میں کہیں گر کے دریا ہوتا، یا میرا کہیں مزار نہ بنتا۔ اس سے وہی لوگ بہتر ہیں جن کا نہ جنازہ اٹھتا ہے، نہ کہیں مزار ہوتا ہے، اور وہ گر کے دریا ہوتے ہیں۔ گر کے دریا مینز یہاں کے معنی میٹافر میں اگر استعمال کریں گے استعارہ کہ جو دنیا کے اس ماحول میں، جو دنیا کے اس گردش میں کھو جاتے ہیں، ان کو کوئی لوگ جانتا تک نہیں ہے، نہ کوئی مرا، کوئی جیا۔ وہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں
جن کو کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، جن کو لوگ جانتے ہیں انہی پہ لوگ تنقید کرتے ہیں، انہی پہ لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں، انہی کے عیبوں کو لوگ مطلب یہاں لات مارتے ہیں، انہی کے عیبوں کو لوگ یہاں مطلب چنگاری مارتے ہیں، اور انہی پہ یہاں لوگ کیا کنکریاں پھینکتے ہیں۔ لاسٹ شعر اس کا، آخری شعر غزل کا کیا کہلاتا ہے؟ مقطع۔ یہ غزل کا جو آخری شعر کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے مقطع، میم کاف طائی عین مقطع۔ مقطع کے معنی ہے غروب ہونا۔ اگر آپ یاد رکھیں گے میں نے پہلے کہا کہ مطلع کے معنی ہے طلوع ہونا، یعنی یہاں سے غزل شروع ہو گئی ہے اور غزل کا جو آخری مصرع ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، میم کاف طائی عین مقطع۔ مقطع کی تعریف یہ ہے یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، اور اس شعر میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ جیسے غالب کا اصل نام تھا مرزا اسد اللہ خان، تو ان کا جو تخلص تھا وہ تھا پہلے اسد اور بعد میں غالب۔ سنیے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف ایک پورشن، یہ تیرا بیان غالب دوسرا، تجھے ہم ولی سمجھتے تیسرا، جو نہ بادہ خار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف، یہاں پہ غالب اپنی بڑائی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے مصرے کے پہلے جز میں۔ یہ جو آپ تصوف کے مسائل بیان کرتے ہیں کہ خدا یہ ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو خونی نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یعنی یہ شعر جو غالب نے کہے ہیں یہ مسائل تصوف، ارے غالب یہ جو آپ تصوف کے مسائل بیان کرتے ہیں، یہ جو آپ تصوف کے مسائل بیان کرتے ہیں، یہ تیرا بیان غالب، اور اس بیان سے، اس انداز سے، اس سٹائل سے آپ مسائل تصوف بیان کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں تو ولی ہے۔ ارے لوگ سمجھتے تھے کیا؟ تو ولی ہے، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ ارے لوگ تجھے ولی سمجھتے، جس طریقے سے آپ مسائل تصوف کے بیان کرتے ہیں، جس سٹائل میں آپ، جس لہجے میں آپ اپنے مسائل تصوف بیان کرتے ہیں، ارے لوگ آپ کو ولی سمجھتے، لوگ آپ کو بڑا اولیاء سمجھتے، ولی اللہ سمجھتے، نیک اور بزرگ سمجھتے، لیکن آپ میں خامی کیا ہے؟ جو نہ بادہ خار ہوتا۔ لیکن تو کیا ہے؟ تو بادہ خار ہے۔ بادہ خار مینز شراب پینے والا، نشہ کرنے والا۔ ارے تو نشہ کرنے والا ہے، تو شراب پینے والا ہے، اسی لیے آپ کو لوگ ولی نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اگر تو بادہ خار نہیں ہوتا تو ضروری ڈیفینیٹلی آپ کو لوگ ولی کا درجہ عطا کرتے۔ جس طریقے سے آپ لوگوں کو تصوف کے مسائل سے آشنا کرتے ہو، تصوف کے مسائل سمجھاتے ہو، اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو ولی دکھتے، لیکن آپ میں خامی ہے، آپ میں خرابی ہے کہ تو شراب پیتا ہے، اسی لیے لوگ آپ کو بادہ خار سمجھتے ہیں، ولی آپ نہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ پوری غزل آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب غزل جو اس سلیبس میں ہے وہ دوسری غزل ہے، اور یہ غزل بھی ایک لمبی غزل ہے، اور یہ غزل بھی ایک طویل غزل ہے، اور اس غزل کا مطلب بھی کچھ اس طرح سے ہے: ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا،
आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। इसमें जो लफ्ज है वो है अनागीर। अनागीर लगाम पकड़ सवार को रोक लेने वाला। यानी जब हम किसी सवार को लगाम पकड़ते हैं, किसी कोई सवार घोड़े पे होता है, उसकी लगाम हम खींचते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं, उसी को बोलते हैं अनागीर। देखो गालिब ने कहा है हुई ताखीर, तो कुछ बाइस से ताखीर भी था। अरे मुझे यूं ही ताखीर नहीं हुई, ताखीर मीन्स देर होना, मुझे यूं ही देर नहीं लगी। तो फिर क्या हुआ? तो कुछ बाइस से ताखीर भी था। अरे मुझे यूं ही देर नहीं लगी यहां तक आने में, मुझे यहां तक आने में कोई ताखीर नहीं हुई। इसके पीछे बाइस से ताखीर है, इसके पीछे वजह है क्या? आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। अरे मुझे मालूम है, ये अपने महबूब से बातें कर रहा है, अपने महबूब से ये हम कलाम है शायर, और कहता है हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था। मुझे मालूम है कि आपने खुद ताखीर नहीं की, मुझे मालूम है कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से आप में ताखीर हो गई है, आप नहीं आए हैं। आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। अरे आप तो आए थे, आप तो आते थे, लेकिन आपको साथ में कोई अनागीर भी था जो आपकी लगाम को पकड़ रहा था, जो आपको खींच रहा था वापस जाने के लिए। इसीलिए मुझे आप पे कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। इसीलिए ये जो आपने कोशिश की है ये मेरे लिए बेहतर है, लेकिन कोई तो है जो आपकी इस लगाम को पीछे खींच रहा था। दूसरा शेर, तुमसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला, इसमें कुछ शाइबा खूबी तकदीर भी था। इसमें कुछ शाइबा खूबी तकदीर भी था। तुमसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला। दूसरा शेर, ए मेरे महबूब, मुझे तुमसे कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। ये जो मैं तबाह हुआ हूं, ये जो मैं बर्बाद हुआ हूं, ये जो मैं परेशान हुआ हूं, ये जो मेरी जिंदगी में जो तबाहियां हैं, परेशानियां हैं, जिंदगी में जो ये खराबियां हैं, खामियां हैं, इसका दोष मैं आपको नहीं दे सकता, इसका खतावार मेरा महबूब नहीं हो सकता, इसका खतावार तुम नहीं हो। इसमें कुछ शाइबा खूबी तकदीर भी था। अरे इसमें क्या थी? इसमें मिलावट थी। यानी ये जो मैंने आपसे मोहब्बत की है, ये जो मैंने आपसे रिश्ता बांधने की कोशिश की है, इसमें कहीं ना कहीं खोट थी, इसमें कहीं ना कहीं शाइबा था, मिलावट थी, और कुछ तकदीर का खेल भी था, खूबी तकदीर भी था। अरे ये कुछ तकदीर का बना हुआ था, कुछ मेरी वजह से हुआ है, कुछ इसमें मिलावट थी, लेकिन तुम्हें मैं कुछ दोष नहीं दे सकता। यहां पे गालिब ने अपने महबूब को बड़ा अजीम दर्जा अता करने की कोशिश की है कि मेरा महबूब बड़ा वसीउल कल्ब है, वो उमीकुल नज़्र है, वो इतना अच्छा है, इसमें इतना फरासत है दिल में कि इसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नसीब नहीं हुई। इसलिए यहाँ शायर, इसीलिए यहाँ गालिब सारी जो परेशानियां हैं, सारी जो खामियां हैं, वो खुद पे ले रहा है, और खुद से ही शायर कह रहा है कि मुझे अपने महबूब से कोई गिला नहीं है। जो तबाही हुई है मेरे दिल में, तबाही हुई है मेरी जिंदगी में, इसमें मेरे महबूब का कोई कसूर नहीं है, क्यों कसूर मेरा है। इस मेरी मोहब्बत में कुछ मिलावट थी, और ये कुछ तकदीर का खेल था, इसलिए इसमें मेरे महबूब का कोई खता नहीं था। दूसरा, तू मुझे
मुझे भूल गया हो तो पता बतला दो, कभी फितराक में तेरे कोई नक्शीर भी था। तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूं, कभी फितराक में तेरे कोई खंजीर भी था। सॉरी, इसमें नंचीर, कभी फितराक में तेरे कोई नंचीर भी था। शायर कहता है फितराक के माने हैं शिकार बंद, यानी जिसमें शिकार रखा जाता है, यानी जिसमें शिकार का सामान रखा जाता है, उसको बोलते हैं फितराक। नक्चीर मीन्स मारा हुआ शिकार, यानी जो मारा हुआ शिकार है वो आप शिकार बंद में रखते हैं। इसलिए यहां गालिब ने दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, शिकार बंद और मारा हुआ शिकार। तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूं, ये अपने महबूब से गिला करता है। अगर आपने मुझे बुला दिया, अगर तुमने मुझे बुला दिया तो मैं आपको अपना पता क्यों न बतला दूं कि मैं अभी कहां हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में अभी क्या हो रहा है। कभी फितराक में तेरे कोई नक्चीर भी था। अरे मैं आपको याद दिलाऊं, कभी आपके शिकार बंद में मैं मारा हुआ नक्चीर था। यानी गालिब खुद को नक्चीर कहता है। अरे कोई आपके उस भेद में, उस शिकार बंद में मैं मरा हुआ था, इसीलिए आपको याद फिर से मैं दिलाऊं कि मेरी जिंदगी में आपकी मानवियत है, आपकी जिंदगी में मेरी मानवियत है, मेरी जिंदगी में आपकी मानवियत है। इसीलिए ये जो हमारा रिश्ता है ये फितराक और नक्चीर का रिश्ता है, शिकार बंद और नक्चीर का रिश्ता है। इसीलिए मैं आपसे ये इल्तिमास करता हूं, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि तुम मुझे भूल नहीं सकते, मैं आपको भूल नहीं सकता हूं। हम एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, हम एक दूसरे के लिए जायज है, हम एक दूसरे के लिए जरूरी है, हम एक दूसरे के सहारे जिंदगी जी सकते हैं, एक दूसरे के दूर दूर हम जिंदगी गुजार नहीं सकते। कैद में है तेरे वहशी को वही जुल्फ की याद, हाँ कुछ एक रंज गिरा बारी जंजीर भी था। गिरा बारी मीन जहां बोझ से लदा हुआ, जब हम किसी इंसान पे कोई बोझ डालते हैं वो कहना कि अरे आपने मुझे गिरा बार कर दिया, यानी किसी को कर्ज देते हैं, आपने मुझे गिरा बार कर दिया, आपने बोझ के तले लाद दिया, बोझ से लदा हुआ, इसे को बोलते हैं गिरा बारी। कैद में है तेरे वहशी को वही जुल्फ की याद। अरे मैं जो वहशी हूं, मैं जो दरिंदा हूं, मैं जो जानवर हूं, मैं कैद हूं अभी, लेकिन मुझे आपकी जुल्फ की याद यहां पर भी सता रही है। ये जो मैं अभी कैद की सजाई काट रहा हूं, ये जो मैं कैद की जो ये सजाई अभी झेल रहा हूं, इसमें मुझे आपकी जो जुल्फ है, जुल्फ मीन्स बाल, जो आपके बाल है मुझे परेशान करे। क्यों? हाँ कुछ एक रंज गिरा बारी जंजीर भी था। अरे मुझे ये जो रंज है, ये जो बार है मेरी जिंदगी में, ये जो बोझ है मेरी जिंदगी में, ये जो जंजीरें मुझे जकड़ के रख दिया गया है, कि ये जो जंजीर है, ये जो जुल्फ है, इन जुल्फों ने जंजीर की शक्ल इख्तियार की है, और इन जुल्फों ने मुझे जिस तरह जंजीरों में बांधा जाता है, और इन्हीं जुल्फों ने, आपकी जुल्फों ने मुझे जैसे जंजीरों में जकड़ कर कैद कर लिया है। बिजली एक कूद गई आंखों के आगे तो क्या, बिजली एक कूद गई आंखों के आगे तो क्या, बात करते कि मैं लबे तशना तकरीर भी था। कूद मीन्स तेज चमक दमक, लब तशना मीन्स आरजुमंद,
बिजली एक कूद गई आंखों के आगे तो क्या, अरे मेरे आंखों के सामने ये जो तेज चमक दमक खूबसूरत चेहरा आ गया तो क्या हुआ। बात करते कि मैं लबे तशना तकरीर भी था। अरे जब मैं बात करता था, जब मैं बात करता था, मैं लबे तशना तकरीर भी था। ये जो मैं बात कर रहा था, मैं आरज़ूमंद था कि मैं क्या करूं, उसके दहन से, उसके होंठों से, उसकी जुबान से वो तकरीर सुनूं। मैं आरज़ूमंद था। ये जो मेरे सामने जो अभी तेज चमक दमक वाली आंखों वाली इतनी खूबसूरत लड़की, ये जो मेरा महबूब गुजर गया है, अरे मेरे दिल में उम्मीद है, मेरे लब तशना है कि आरज़ूमंद है कि कब उसकी तकरीर सुनूं, कब उसकी तकरीर मैं अपने लबों में उतारूं, कब मैं उसकी मिमिक्री करूं, कब मैं उसकी नकल करूं। ये इस शेर के माने हो सकते हैं। यूसुफ उसको कहूं और कुछ न कहे खैर कोई, गर बिगड़ बैठे तो मैं लायके ताजीर भी था। देख कर गैर को क्यों न कलेजा ठंडा, नाला करता था वले तालिबे तासीर भी था। पेशे में ऐब नहीं रखे न फरहाद को नाम, हम ही आशिकता सरों में वो जवां मीर भी था। यूसुफ उसको कहूं और कुछ न कहे खैर कोई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ यहां इशारा है। और याद रखना, जिस शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है, उस शेर को बोलते हैं तलमी। ते लाम मीम ये हाय, तलमी। यानी जब किसी शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है, उसको बोलते हैं तलमी। और यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया गया है, इसीलिए इस शेर को हम बोल सकते हैं ये शेर तलमी है। यूसुफ उसको कहूं और कुछ न कहे खैर कोई। यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये अपने महबूब को मिलाने की कोशिश करता है, सिमली तशबिया देने की कोशिश करता है, क्योंकि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर और मारूफ पैगंबर गुजरा है। और इसीलिए यहाँ पे ये अपने महबूब को यूसुफ से जोड़ने की कोशिश करता है कि यूसुफ उसको कहूं और कुछ न कहे खैर कोई। अगर मैं अपने महबूब को यूसुफ अलैहिस्सलाम से तशबीह दूं और मुझे कौन क्या करेगा, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, किसी कोई गिला नहीं, जिसको जो करना है कहो, लेकिन मेरा महबूब यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा खूबसूरत है, या उससे हमपिला है, या उस जैसा खूबसूरत है। गर बिगड़ बैठे तो मैं लायक ताजीर भी था। ताजीर भी न सजा। गर बिगड़ बैठे तो मैं लायके ताजीर भी था। अगर मैंने ये खता की है, अगर मैंने ये चीजें की हैं, तो मैं उसके लिए सजावार हूं। अगर मैंने ये बिगाड़ने की कोशिश की है, अगर मैं इसके लायक नहीं हूं, तो मैं इसके का सजावार हूं। जो मैंने कंपेयर किया है, अगर आप देखोगे मेरे महबूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा महबूब कितना खूबसूरत है। देखकर गैर को हो क्यों न कलेजा ठंडा, नाला करता था वले तालिबे तासीर भी था। देखकर गैर को हो क्यों न कलेजा ठंडा। देखकर गैर, गैर मीन्स कोई और जो आपकी नजर में नहीं हो, जो आपकी जानकारी में नहीं हो, जो आपका रिश्तेदार नहीं हो, कोई पराया, गैर। देखकर गैर को हो क्यों न कलेजा ठंडा। अरे मेरी ये परेशानी देखकर मेरे गैर को, मेरे दुश्मन को का कलेजा, दिल क्यों न ठंडा हो। क्यों? नाला करता था वले तालिबे तासीर भी था। अरे मैं ऐसे नाले, मैं ऐसे फरियाद करता था, मैं ऐसी तासीर मेरे इन नालों में थी, इन आहुजारी में थी, कि उसका कलेजा भी ठंडा हो गया है कि ये जो आदमी है,
یہ ابھی درد سے مر رہا ہے۔ پیشہ میں عیب نہیں رکھے نہ فرحاد کو نام، اس میں بھی سند تلمی کا استعمال ہوا ہے، اس میں فرحاد اور شیرین کا استعمال ہوا ہے۔ پیشہ میں عیب نہیں رکھے نہ فرحاد کو نام، ارے کسی پیشے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پیشے ہیں، دنیا میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں، کسی شعبے میں کوئی عیب نہیں ہے کہ فرحاد نے اپنا شعبہ چنا ہے، عشق کا شعبہ چنا ہے، اور شیریں کے لیے وہ پہاڑ کھود دیا ہے اور اسی پہاڑ کھودتے کھودتے وہ مر گیا ہے۔ ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا۔ یہاں پہ میر تقی میر کی طرف اشارہ ہے۔ آشفتہ سروں مینز دیوانہ سر، یعنی ہم ہی آشفتہ، ہم ہی پاگلوں میں، یعنی ہم ہی شاعروں میں ایک دیوانہ، وہ کون تھا؟ وہ میر تقی میر تھا، جس نے اپنی دیوانگی، جس نے اپنی عشق میں، جس نے اپنے عشق میں پوری زندگی کو صرف کر دیا ہے۔ یعنی یہ میر تقی میر کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہستی اپنی خباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہے، پنکھڑی گلاب کی سی۔ ہم تھے مرنے کو کھڑے، پاس نہ آیا نہ سہی، آخر اس شوق کے ترکش میں کوئی تیر بھی تھا۔ ہم تھے مرنے کو کھڑے، پاس نہ آیا کوئی، ارے ہم پریشانیوں سے جوجھ رہے تھے، ہم پریشانیوں میں حائل تھے، ہم دشمنوں کی زد میں آئے تھے، اور ہم کھڑے تھے، مرنے کے قریب تھے، اور کوئی دوست پاس نہیں آیا۔ آخر اس شوق کے ترشس میں کوئی تیر بھی تھا۔ ارے مجھے بتاؤ، یہ جو ترکش ہے، جو تیر دان ہے جس میں تیر رکھا جاتے ہیں، اس کو بولتے ترکش، تیر دان۔ ارے مجھے بتاؤ، کیا اس ترکش میں کوئی ایسا تیر بھی تھا جو مجھے ہلاک کرے؟ ارے اس میں ابھی تک کوئی تیر بنا ہی نہیں جو مجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ ارے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، ارے ہم پکڑے جاتے ہیں کن پہ؟ جو ہمارے کرامن کاتبین رکھے ہوئے ہیں دو شانوں پہ، جو ہم کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ ارے یہ جو آپ فرشتے پہ اللہ پہ سوال ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر جو دو کرامن کاتبین کھڑے کیے ہیں، وہ جو ہم کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ ارے کوئی انسان بیچارہ یہ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پاتا اپنی آزادی سے، کیوں؟ دم تحریر لکھنے کے موقع پہ جو لکھ رہے ہیں یہ آدمی، یہ جو فرشتے یہ لکھ رہے ہیں کہ کسی نے گناہ کیا ہے، کس نے ثواب کیا ہے، کہاں کون جا رہا ہے۔ لاشے ریکھتے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ شعر غالب کی اس دوسری غزل کا آخری شعر ہے، اور اس شعر کو بھی ہم مقطع کہتے ہیں کیونکہ اس شعر میں بھی غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور غالب نے کہا ہے ریکھتے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب۔ ریکھتے مینز اردو زبان کا پرانا نام ہے ریکھتے یا ریکھتا کہ تم ہی استاد نہیں ہوگا، یعنی خود سے غالب کہہ رہا ہے کہ جب آپ اپنی استادی کا جو یہ غلبہ ہے منوا رہے ہیں، یا آپ خود کو استاد کہہ رہے ہیں کہ میں اردو زبان کا استاد ہوں، اردو شاعری کا استاد ہوں، اردو غزل کا استاد ہوں، ارے آپ تو استاد نہیں ہیں، آپ سے بھی پہلے ایک استاد گزرا ہے اردو زبان کا، اور وہ استاد ہے میر تقی میر۔ اسی لیے ریکھتے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، اس زبان کے تم ہی صرف استاد نہیں ہو، تم ہی صرف ماسٹر نہیں ہو، بلکہ آپ سے پہلے بھی
اس سندھ میں لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہے، لوگوں نے شاعری کی ہے، اور اگلے زمانے میں جو آپ سے پہلے گزر چکا ہے، جو 1810 میں 1810 عیسوی میں جو وفات پا گئے ہیں، اس کا نام تھا میر تقی میر، اور وہ آپ سے پہلے گزر چکا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے سلیبس سے آج ہم نے 2 غزلوں کو کمپلیٹ کیا ہے۔ غالب کی منتخب غزلوں کی تشریحات آج کا چیپٹر ہم نے مکمل کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تشریح سمجھ میں آئی ہوگی، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جب تک ہم دوسرے لیکچر میں نہ ملے، تب تک کے لیے آداب۔